वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम बात करेंगे हज जो है वो इस साल बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, जिसकी वजह से जो सरकारी हज कोटा था, नॉर्मली इस प्रोसेस के लिए कुरअंदाज़ी के ज़रिए आज़मीन की सिलेक्शन की जाती है, लेकिन इस दफ़ा कुरअंदाज़ी नहीं की गई क्योंकि उस तरह से आज़मीन हज जो थे वो मतलब जो लोग थे वो हज की अदायगी के लिए जा नहीं पा रहे थे। उसके बाद फिर भी बहुत सी जो चीज़ें थी वो रह गई और जो कोटा था वो फिर वापस जो है वो सऊदी हुकूमत को दे दिया गया। जो हज की अगर हम कीमत में इजाफे की जब हम बात करते हैं तो बहुत से फैक्टर्स जिसने हज की कीमत जो है वो इस साल बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, जिसमें आपका इन्फ्लेशन भी है, जिसमें आपकी डॉलर की कीमत में जो हमने तेज़ी देखी और रुपए की कदर में कमी देखी, इसने भी बराह रास्त जो है वो हज की कीमत को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। और इस साल जो सरकारी हज है वो तकरीबन 12 लाख रुपए में लोगों को इसका जो पैकेज था वो मौसूल हो रहा था। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यही कीमतें अगर हम माजी के साथ इनका कंपैरिजन करें तो 2020 में जो हज था वो 5 लाख रुपए में सरकारी हज हो रहा था। उसके बाद हम 2022 की बात करें तो जो सरकारी हज की कीमत उस टाइम निकली थी वो 7 लाख रुपए के करीब थी, इस दफ़ा 12 लाख रुपए का हो गया। और ये सिर्फ सरकारी हज की बात है, अगर हम प्राइवेट में चले जाएं तो वो 20-20 लाख में भी लोगों को पैकेजेस मिल रहे हैं। और फिर आपको ये नहीं पता कि वो ए कैटेगरी का पैकेज है, बी कैटेगरी का पैकेज है या उसके क्या मामलात हैं। बट व्हाट आर द एक्चुअल रीजंस बिहाइंड। और हज जैसा जो मजहबी फरीज़ा है, जहाँ पर हज की बात आती है, हर मुसलमान का दिल करता है और हर पाकिस्तानी का भी डेफिनेटली दिल करता होगा कि हमें मौका मिले, हमारी अल्लाह ताला हमें इस काबिल बनाए कि हम हज जैसा जो मजहबी फरीज़ा है उसकी अदायगी कर सकें। लेकिन अब ये फरीज़ा भी लोगों की पहुंच से बाहर हो चुका है, लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें भी आ चुके हैं। और इसमें यहाँ पर एक बहुत अहम सवाल ये पैदा होता है कि हज की नॉर्मल ड्यूरेशन तो जो है वो 40 डेज़ के करीब होती है। सो अगर इस ड्यूरेशन को कम कर दिया जाए तो क्या हज की जो लागत है उसमें भी कमी आ सकती है। इन तमाम चीज़ों पर आज हमने बात करनी है। हमारे साथ साबिक डायरेक्टर हज पाकिस्तान सैयद फ़रूक आफ्ताब ज़ैदी साहब इस वक्त मौजूद हैं। फ़रूक साहब, थैंक यू सो मच। फ़रूक साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि इस साल जो सरकारी हज है उसका रेट जो है वो तकरीबन 12 लाख के करीब आ रहा है सरकारी हज का, प्राइवेट तो फिर बहुत ही महंगा है। तो ये बताइएगा कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हज जो है वो लोगों की पहुंच से बाहर है, लोग जो हैं वो इस दफ़ा मतलब उस तरह से सरकारी हज कोटे में दरख्वास्तें मौसूल नहीं हुई, अल्टीमेटली हुकूमत पाकिस्तान को वो कोटा वापस सऊदी अरब को देना पड़ा। तो क्या चीज़ें जो हैं वो इस वक्त मुतासर कर रही हैं? हज में जो एप्लीकेशंस आई थी, एक रेगुलर थी और एक स्पॉन्सरशिप। रेगुलर में एप्लीकेशंस की तादाद बहुत ज्यादा थी और अच्छी खासी तादाद थी, जबकि स्पॉन्सरशिप में तादाद थोड़ी कम थी। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो कोटा गवर्नमेंट स्कीम के लिए मुकर्रर था उसके बराबर हुजाज कराम तकरीबन जा रहे हैं और कोई कोटा अभी तक हुकूमत ने वापस नहीं किया। तो ये गलत फहमी आम तौर से पैदा हो गई है कि हमने कोटा वापस किया है, वजारत में ऐसी अभी कोई बात नहीं है। अब देखना यह है कि ये सरकारी हज जो है वो महंगा हुआ, उसकी वजूहत ये हैं कि डॉलर का जो रेट है अगर उसको कंपेयर करें पिछले सालों के मुकाबले में तो वो आप अंदाजा कर लेंगी कि वो 3-4 गुना बढ़ चुका है। तो उसी हिसाब से हज के वाजिबात भी बढ़ गए। अब जितनी भी अदायगियां होती हैं सऊदी अरब में वो रियालों में होती हैं। आपको टेंट का किराया देना है, आपको बिल्डिंग का किराया देना है, आपको ट्रांसपोर्ट का किराया देना है। ये तमाम के तमाम जो किराए हैं वो आपको अदा करने होते हैं रियालों में। अब जब रियाल का रेट बढ़ेगा तो लामहला आपको पाक रुपीज में भी अदायगी ज्यादा करना होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा हुज्जाज कराम पूरी तादाद के मुताबिक जा रहे हैं और जितने भी हुज्जाज कराम जा रहे हैं उनकी बड़ी भरपूर तरबियत हो रही है। अभी तकरीबन कोई 10 दिन से मैं तरबियती प्रोग्रामों में जा रहा हूँ और जितने भी वहाँ पर हाजिरी है वो 100% के करीब है और लोग बड़ी तरबियत लेके तैयारी के साथ जा रही हैं। तो ये एक मजबूरी है जिसकी वजह से हज को महंगा करना पड़ा। अदरवाइज अगर रेट कम होता डॉलर का पर ये बात जानना चाहूंगी, जिस तरह से भी आप अपनी गुफ्तगू में मेंशन कर रहे हैं कि लोग जा रहे हैं, सो ये जो एक तासुर पाया जा रहा है कि लोग इस दफा कम जा रहे हैं वो एक गलत तासुर है। लोग बहरहाल जा रहे हैं,
حج 12 लाख का है फिर भी लोग जा रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल जा रही हैं ठीक और है. ये तासुर बिल्कुल गलत है। हाँ, ये अलबत्ता जरूर है कि पिछले सालों में होता था कि ये तादाद कुरानदाजी की तादाद से बढ़ जाती थी और कुरानदाजी करना पड़ती थी, लेकिन इस मर्तबा कुरानदाजी की नौबत नहीं आई। बिल्कुल जी ठीक हो गया. अच्छा सैयद फ़ारूक साहब, एक और चीज़ यहाँ पर बताइएगा कि इस दफ़ा हुकूमत ने हज पर क्या कोई सब्सिडी दी है, और अगर दी है तो वो कितनी सब्सिडी है? देखिए, अभी तक हुकूमत ने, हमारे वज़ीर अमूर के जो वज़ीर हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि कुर्बानी की जो रकम है वो हुकूमत की तरफ से अदा की जाएगी और इसी तरह से सिम जो है वो भी गवर्नमेंट अदा करेगी और उसके अलावा कुछ रियाल भी वो पाकिस्तान में जाते हुए यानी कुछ रकम उनको जो हाजियों ने वाजबात जमा कराएंगे वो रकम भी रिफंड होगी। तो इस लिहाज से कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा हाजियों को। अच्छा सैयद फ़ारूक साहब, एक और चीज़ जो लोगों की जानिब से बताई जाती है, जो सरकारी हज कर आए हैं, उनका ये कहना है कि वहाँ पर मकतब बने होते हैं, ए कैटेगरी का मकतब, बी कैटेगरी, सी और डी. तो नॉर्मली जो हमारे पाकिस्तानी सरकारी हज पर जाते हैं सऊदी अरब, उनको सी और डी मकतब में रखा जाता है. तो आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये जो तासुर लोगों की में पाया जाता है, ये क्या दुरुस्त है, और अगर दुरुस्त है तो सी और डी में क्यों रखा जाता है लोगों को? कि उन्होंने मकतब कैटेगरी बनाई हुई है। ए मकतब जो है उसके चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं, बी मकतब के थोड़े कम होते हैं, सी के इस हिसाब से, डी के उसी हिसाब से। तो अगर हम ए मकतब सारे हाजियों को दे दें तो हाजियों के हज वाजबात इससे और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो उसकी कमी करने के लिए उनको इन्हीं कैटेगरीज में रखा जाता है और वो आप ये ना समझें कि इन मकातिब में वो फैसिलिटीज नहीं होती। इन मकातिब में जो गवर्नमेंट स्कीम में जा रही हैं वो तमाम फैसिलिटीज दी जाती हैं जो दूसरे मकातिब में होती हैं। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि अगर कुछ मकतब एक्स्ट्रा किस्म की कोई फैसिलिटीज दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे उन्होंने वहां पे सोफा कम बेड लगा दिए हैं और वहां पर बूफे लगा दिया है, खाने लगा दिए हैं बड़े अच्छे अच्छे, तो जाहिर है उसके हिसाब से फिर वो चार्जेस भी ज्यादा लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्कीम में ऐसा नहीं होता कि आपको सोफा कम बेड मिले, वहां पर आपको एक एक खेमे में कई लोगों को स्टे करना होता है। वहां पर बिल्कुल 7-7 लोगों को वो उन्होंने एक साइज का गद्दा दिया अच्छा होता है फ़ारूक साहब, हमारे और पास उसी वक्त की किल्लत है, एक और चीज़ ये बता दीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो रुपए की कदर है ये मुस्तहकम हो और मज़ीद बढ़े, तो क्या हज की जो कीमत है, लागत है, उसमें कमी आ सकती है? और एक और सवाल कि अगर दिन जो है, नॉर्मली तो 40 दिन का हज का ड्यूरेशन होता है, अगर दिनों में भी अगर कोई जो इंडिविजुअल है, इंसान जो है, वो कमी कर लेता है, तो क्या उससे भी हज की लागत, उसमें कमी हो सकती है? बात यह है कि जो गवर्नमेंट बिल्डिंग हायर करती है, मकतब हायर करती है या ट्रांसपोर्ट देती है, उसकी अदायगी पहले ही कर दी जाती है एडवांस में। सारी अदायगी पहले हो जाती है और उसमें ये नहीं होता कि आपको 40 दिन रहना है, 20 दिन रहना है। वो हज सीजन का पैकेज होता है पूरा, चाहे आप 20 दिन रहें, चाहे आप 10 दिन रहें। वो हज के सीजन का एक पैकेज है, उस पैकेज के मुताबिक आपको रहना होता है। तो उसलिए उसकी में किसी किस्म की कोई कमी नहीं होती। अगर आप चाहे, आप कहें जी मैं 12-20 दिन के बाद मुझे वापस आना है तो मेरे वाजबात कम हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं होता। ठीक हो गया. थैंक यू सो मच. हमारे साथ सैयद फ़ारूक ज़ैदी साहब इस वक्त स्काइप पर मौजूद थे और हज के हवाले से डिटेल्स शेयर कर रहे थे. इनका इस हवाले से ये कहना है कि लोग जो हैं वो बहरहाल सऊदी अरब जा रहे हैं और हज की अदायगी भी इंशाल्लाह करेंगे. और दूसरा ये कि ये तमाम चीज़ें जो है हुकूमत की जानिब से पहले ही डिसाइड करके लोगों से पेमेंट भी ले ली जाती है. सो फिर आप ड्यूरेशन कम करें दिनों का, या ज़्यादा करें या उतना ही रहने दें, इट डज़ंट मेक एनी डिफरेंस. जो लागत है उसमें कमी नहीं आएगी. इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं. एक ब्रेक के बाद कुछ मज़ीद मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और व्यूअर्स, अभी हम बात करेंगे पंजाब की जो इस वक्त मुतादिद यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब तक वाइस चांसलर्स की तैनाती यहाँ पर नहीं हो पाई है. तो इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं, क्यों इसको डिले किया जा रहा है और क्यों ये एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन गई है? क्योंकि जो वाइस चांसलर्स नहीं होते, रेगुलर वाइस चांसलर्स की जब हम बात करें किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ का जो
پورا سسٹم ہے وہ سفر کرتا ہے, وہاں پر جو اسٹاف ہے, ٹیچنگ اسٹاف ہے, جو وہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں, ہر جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ سفر کر رہا ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں پر تو یہ ٹرینڈ بہت زیادہ کامن ہے کہ ریگولر وائس چانسلر جب ریٹائر ہونے والے ہوتے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ کوئی وائس چانسلر اس طرح سے ابھی تعیناتی نہیں ہوتی, تو بہت سے جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کو ایڈیشنل وائس چانسلرز بنا دیا جاتا ہے. لیکن ابھی تک یہ جو پروسیس ہے کیوں تعطل کا شکار ہے, اس پر ابھی ہم نے بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ ہمارے کورسپونڈنٹ عبد الوحید ربانی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت شو کا حصہ ہیں. تھینک یو سو مچ عبد الوحید صاحب. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو وائس چانسلرز, ریگولر وائس چانسلرز کی جو تعیناتی ہے, اس کا پروسیس ہے کیا, اور اس دفعہ یہ جو پروسیس ہے یہ اتنا ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ نے پروسیس کی بات کی تو گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے ایک سرچ کمیٹی بنائی جاتی ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جتنی اپلیکیشن آئی ہوتی ہیں اس کے لیے اور اس کو کرنا, انہوں نے اسکروٹنائز کرنا, چیزوں کو شارٹ لسٹ کرنا, کینڈیڈیٹ ہیں, پھر کینڈیڈیٹ کو انٹرویو کے لیے بلانا, اور انٹرویو کے دوران دیکھا جاتا ہے کہ اس کا ایکسپیرینس کتنا رہا ہے, کتنے اس کے ریسرچ آرٹیکل رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اس نے پی ایچ ڈی کس یونیورسٹی سے کی ہے, اس کے علاوہ اس کا جو پیچھے جو ایکسپیرینس ہے وہ کیسا رہا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد جو سرچ کمیٹی ہوتی ہے اس کے پاس 100 نمبر ہوتے ہیں, 5 اس کے ممبر ہوتے ہیں, اور تمام ممبر اپنے لحاظ سے چیزوں کو دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد اس چیز کا ٹوٹل کر کے جو 3 نام ہے جو سرچ کمیٹی ہے وہ 3 نام فائنل کرتی ہے, اور اس میں سے نمبر 1, نمبر 2 اور نمبر 3 گورنر پنجاب کو بھجوا دیے جاتے ہیں. مگر اگر نمبر 1, نمبر 2 اور نمبر 3 جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک کے آگے کمنٹس پاس کیے جاتے ہیں, اس کا ایٹیچیوڈ کیسا رہا, اس کا بیہیویئر کیسا ہے, اس کے علاوہ اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے, اس سے پہلے اگر کہیں وہ وی سی رہا ہے یا کوئی کہیں بھی اس نے سروسز دی ہیں تو وہ کس قسم کی رہی ہیں, سارے کمنٹ پاس کیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو 3 نام ہیں وہ گورنر کو بھیج دیے جاتے ہیں. گورنر اس میں سے 3 نام میں سے جو ایک ہے وہ سلیکٹ کرتا ہے, اور اس کے اچھا, سرچ کمیٹی کسی بھی یونیورسٹی کا ایک اپنی باڈی ہوتی ہے, وہاں پہ کے موجود جو پروفیسرز ہوتے ہیں یا جتنے بھی سینئر جو ایجوکیشنسٹ ہوتے ہیں وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں سرچ کمیٹی میں؟ یہ گورنمنٹ لیول کی ہوتی ہے, اور اس میں اوور آل جتنی گورنمنٹ کی لاہور سمیت پنجاب بھر میں جتنی یونیورسٹیز ہیں ان کو انہوں نے 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. ایک اسپیشلائز اس کو سرچ کمیٹی بولتے ہیں, جس میں سے ہم کہہ سکتے ہیں ایسی یونیورسٹیز کو ڈیل کرتی ہیں جو اسپیشل صرف ایک کیٹیگری, جیسے یو ای ٹی ہے وہ انجینئرنگ کو ڈیل کرتی ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں کوئی اور یونیورسٹی ہے جیسے ہم این سی اے کہہ سکتے ہیں, نیشنل کالج آف آرٹس, یا کوئی ایسی یونیورسٹی جو صرف ایسے اداروں کو ڈیل کرے گی جس میں ایک ڈگری ہوتی ہے یا اسپیشلائزیشن کی ڈگری ہوتی ہے, جیسے میں نے انجینئرنگ کی بات کی. اس کے بعد ایک جنرل سرچ کمیٹی آ جاتی ہے جس میں باقی ساری یونیورسٹی, جس میں باقی سارے ڈپارٹمنٹ یا باقی ڈگریاں کروائیں. پنجاب یونیورسٹی کی مثال لے لیں, یونیورسٹی آف اوکاڑا کی مثال لے لیں, اس کے علاوہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن ہے جو دیگر ڈگریاں بھی بہت ساری ڈگریاں کروا رہی ہیں. لیکن ابھی یہ جو پروسیس ہے یہ اتنا کیوں ڈیلے ہو رہا ہے, اور کیوں وائس چانسلرز کی تعیناتی نہیں ہو رہی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے, کیونکہ سب سے پہلے اگر میں اس کے لیے مثال دوں کہ پنجاب یونیورسٹی ہے, اپریل 2022 میں ان کا جو ریگولر پچھلا وی سی تھا وہیں کے ڈاکٹر نیاز اختر جو ریٹائر ہوئے تھے, اور اس کے بعد 1 سال سے 1 ماہ گزر چکا ہے, ابھی تک ان کا ریگولر وی سی نہیں آ سکا. یہ اس میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ سیاست انوالو ہو چکی ہے ہماری ان چیزوں میں. سیاست تو ہر جگہ, جہاں سیاست ہونی چاہیے وہاں سیاست نہیں ہوتی, اور جہاں پر کام ہونا چاہیے وہاں پر سیاست ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے, کیونکہ جتنے وی سی لگے ہیں بیشتر پچھلی گورنمنٹ میں بھی وہ بھی سیاست کی بنیادوں پہ لگے, اور یہی وجہ ہے کہ اگر میں بار بار پنجاب یونیورسٹی کی اسی لیے ذکر کر رہا ہوں کہ 1 سال گزر چکا ہے, اور یہ ایک طرح کی مثال بن چکی ہے. کیونکہ ڈاکٹر نیاز اختر جب گیا, پھر اس کے بعد 2 مرتبہ انہیں کوئی عارضی 3 ماہ کے لیے وی سی لگایا گیا. اصغر زیدی جو گورنمنٹ کالج لاہور کے وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر اصغر زیدی, ان کو لگا دیا گیا. آپ دیکھیں جس کے پاس ایک بڑی یونیورسٹی آ رہی ہے جی سی یو, اس کو دیکھنا پھر پنجاب یونیورسٹی, پنجاب کی سب سے بڑی یونیورسٹی. ایسے بھی یہاں پر ہوتا ہے کہ اگر ایک جو پروفیسر ہے وہ ایک یونیورسٹی کو دیکھ رہا ہے, وہاں کا وائس چانسلر ہے, ریگولر وائس چانسلر, تو اس کو کسی دوسری یونیورسٹی کا اضافی وائس چانسلر بھی بنا دیا جائے. بالکل ایسا ہوتا ہے. اب دیکھیں جیسے ڈاکٹر اصغر زیدی پنجاب یونیورسٹی کے رہے, جب پنجاب یونیورسٹی کے تھے ڈاکٹر نیاز اختر, ان کو اوکاڑا یونیورسٹی کا چارج دے دیا گیا تھا, پھر ان کو سائیوال یونیورسٹی کا. ویسے پرکس اینڈ پریویلیجز بھی ہوتے ہیں کہ اگر آپ ایک جگہ سے تو ریگولر آپ کی تنخواہ آتی رہے گی, لیکن جہاں کا آپ کو ایڈیشنل چارج دیا جا رہا ہے, جہاں کی ذمہ داری آپ کو سونپی جا رہی ہے,
وہاں سے بھی آپ کو دیکھیں قانونی طور پر تو 3 ماہ کے لیے وہ چارج دیا جا سکتا ہے، لیکن چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ معاملات کتنے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. آپ نہ تو اس کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، نہ دوسری یونیورسٹی کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد بڑی یونیورسٹی کے وی سی جیسے پنجاب یونیورسٹی کا یا پھر گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی کا وی سی، ان کو آپ ایک اور اضافی ذمہ داری دے دیں گے تو پھر آپ کے سامنے چیزیں کہ کیسے چیزیں لیکن متاثر پنجاب یونیورسٹی ایک بہت بڑی ہمارے یہاں کی یونیورسٹی ہے، پوری دنیا میں اس کی ایک ریکگنیشن ہے، بٹ وہاں کا پچھلے 1 سال سے وائس چانسلر نہ ہونا، ریگولر وائس چانسلر، تو اس کے لیے کیا توجہ پیش کی جاتی ہے؟ دیکھیں اپریل 2022 میں جب گورنمنٹ چینج ہوئی، پاکستان مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ پنجاب میں آئی تھی، تو اس دوران ایک ایڈ آیا تھا، ایڈ کے دوران پروسیس چلتا رہا، پھر گورنمنٹ دوبارہ چینج ہو گئی، چودھری پرویز لائی آ گئے، اور اس جو ایڈ پہلا ایڈ تھا وہ دوبارہ ایک اور ایڈ آ گیا، نئی سرچ کمیٹی بنی، اس نے اپنا کام کیا، پھر دوبارہ گورنمنٹ پھر چینج ہو گئی، تیسری مرتبہ ایڈ آیا جس کے لیے ابھی 5 مئی لاسٹ ڈیٹ تھی، اور کینڈیڈیٹ 60 کے قریب کینڈیڈیٹ آئے ہیں، اور اس کا جو پروسیس ہے یہ مختلف جتنے 25 یونیورسٹیز ہیں وہ 22 مئی سے شروع ہو رہا ہے، اور یو ای ٹی سے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں. اب آئی ہوپ سو کہ ایسا پروسیس یہ مکمل ہو جائے اور جو ریگولر ہے وی سی آ جائے، کیونکہ بہت سارے ایشوز سامنے آ رہے ہیں. پنجاب یونیورسٹی تو آپ کو پتہ ہے خبروں میں رہتی ہیں، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، اسٹوڈنٹ یونین آپس میں لڑتی رہتی ہیں، اور اس میں سارے والدین ہیں، وہ بچے ہیں، باقی ہیں جو ادھر رہ رہے ہیں، اس ماحول میں بڑے تنگ آ چکے ہیں. خاص طور پر جو پیرنٹس ہیں جن کے بچے صرف پنجاب یونیورسٹی کیونکہ وہ پڑھنے کے لیے ان کو بھیجتے ہیں، وہ جب خبروں میں دیکھتے ہیں، ٹی وی پہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو ان کا بھی دل دکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ شاید پنجاب یونیورسٹی میں یہ کیا ہو رہا ہے. یہ حقیقت بھی ہے. پچھلے اگر ہم بات کریں، یہ 4 ماہ ابھی ہوئے ہیں، اپریل تک 8 مرتبہ لڑائی جھگڑوں کے واقعات ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں، طلبہ زخمی ہوتے ہیں، وہاں پولیس چوکی بھی بنی ہوئی ہے، مگر تاحال اس کا کوئی سدباب نہیں نکل سکا. وجہ یہی ہے کہ شاید کوئی ریگولر ان کا وی سی ہو، کوئی چیز ہو، کوئی دیکھنے والا ہو، یہ چیزیں بہتر ہو سکیں. جب آپ پنجاب کی ٹوٹل 25 یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں، جہاں پر سرکاری یونیورسٹیز کی بھی ہم بات کر رہے ہیں، جہاں پر جو وائس چانسلرز ہیں وہ ریگولر وائس چانسلرز اس وقت نہیں ہیں، جہاں پر آلریڈی ہیں وہاں پر یہ ہے کہ وہ جو وائس چانسلرز ہیں وہ ریٹائر ہونے کے قریب ہیں، تو یس اس کا پروسیس جو ہے وہ اب سٹارٹ ہو جانا چاہیے. جب ہم لاہور کی مختلف جامعات کی بات کرتے ہیں، ایک تو ہو گئی پنجاب یونیورسٹی، لاہور میں اس وقت کون کون سی ایسی یونیورسٹیز ہیں جہاں پر آپ کو وی سیز جو ہیں وہ ریگولر نہیں آپ کو ملیں گے؟ دیکھیں پنجاب یونیورسٹی مین کا تو میں نے کہہ دیا، اس کے بعد جو باقی ہیں جن کا ایڈ ہے ان کے ریٹائر ہونے کے قریب ہیں، لائک ایجوکیشن یونیورسٹی کا مثال لے لیتے ہیں، اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی ڈاکٹر اصغر زیدی ہیں، یو ای ٹی کے ہیں، اس طرح یہ ریٹائر ہونے کے قریب ہیں. کسی کا 3 ماہ رہتا ہے، کسی کا 5 ماہ رہتا ہے، کسی کا 6 ماہ، کوئی اکتوبر 2023 میں ریٹائر ہو رہا ہے، تو اس لیے پروسیس پہلے سے شروع ہو گیا ہے. اچھا، ابھی جو ہے درخواستیں موصول ہو چکی ہیں، اور اسپیشلی ہم پنجاب یونیورسٹی کی بات کریں، وہاں کے لیے ہی 60 کے قریب جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے انٹرویو وغیرہ دینا ہے. سو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا کہ یہ جو سلسلہ ہے، اس کے بعد انٹرویوز ہوں گی، کوئی ایگزامینیشن وغیرہ بھی ہوتا ہے؟ ایگزام وغیرہ آپ سے پوچھ رہی ہوں وائس چانسلر کا، یا انٹرویو بیسڈ ہوتا ہے؟ انٹرویو بیس ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کا جو پاسٹ ریکارڈ ہوتا ہے اس کے بھی مارکس ہوتے ہیں ملا کے، اور انٹرویو کے ملا کے جو ٹوٹل بنتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو شارٹ لسٹ. تو یہ پروسیس کب تک سٹارٹ ہو جائے گا انٹرویو کا، اور اس طرح پھر شارٹ لسٹ کر کے کینڈیڈیٹ کا حتمی نام جو ہے وہ کب تک ڈسپلے کر فیز وائز شروع ہو رہا ہے؟ 22 مئی سے ہونے جا رہا ہے. یو ای ٹی یونیورسٹی انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، دین جو انجینئرنگ یونیورسٹی ٹیکسلا ہے، پھر اس کے بعد خواجہ فرید ہے. اسی طرح پنجاب یونیورسٹی کی بھی باری آئے گی، کیونکہ یہ جنرل کیٹیگری کی یونیورسٹی ہے تو جلدی ہو جائے گا، مگر یہی ہونا چاہیے، جلدی ہو جانا چاہیے، کیونکہ 3 مرتبہ پہلے وہ چیزیں گزر چکی ہیں. اچھا، ایک اور چیز، جب آپ سیاسی مداخلت کی بات کرتے ہیں کہ یونیورسٹیز کے جو وائس چانسلرز کی سلیکشن ہونی ہے تو اس میں سیاسی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے، تو یہ کس حوالے سے انوالومنٹ ہوتی ہے؟ کیا کوئی ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ان کا من پسند، ان کا قریب، جس سے ان کی ذاتی افیلیشن ہے اس کے کسی اپنے رہنما کی، اس بندے کو وائس چانسلر تعینات کیا جائے؟ یہ سفارشی کلچر ہے، فیورٹزم ہے، کیا ہے؟ سب کچھ ہوتا ہے، موجود ہے. پنجاب یونیورسٹی کی مثال لیں، یہاں سے ڈاکٹر مجاہد کامران 15 سال کے لیے وائس چانسلر رہے ہیں، ٹرن انہوں نے 2 اور انجوائے کی ہیں اپنے. اسی طرح اگر ہم بات یو ٹی کے ابھی جو موجودہ وی سی لگے ہوئے ہیں، وہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی سفارشی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی، اور وہیں ان کی بنیاد پہ اور اپنی اس سفارشی کلچر کی بنیاد پہ آئے تھے. یہی ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے جو ڈاکٹر اصغر زیدی، ان کے بارے میں بھی یہی ہے، ان کی بھی بڑی اپروچ تھی. اور اس کے بعد ایک اور یہ کہ جب عمران خان کو بلایا گیا تھا گورنمنٹ کالج لاہور میں،
اس دوران ان کا نام ایک تھا پنجاب یونیورسٹی کی سرچ کمیٹی، ان کے لیے ایز اے وی سی کینڈیڈیٹ تھے، تو گورنر نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا. اس طرح کی چیزیں، یعنی صرف ریجیکٹ اسی لیے کیا تھا کیونکہ اس نے انوائٹ کیا ہوا تھا یونیورسٹی میں عمران خان کو. تو چیزیں چلتی ہیں، ہو رہی ہیں اور ابھی بھی ہے، اور اللہ نہ کرے کہ آئندہ بھی اس طرح جو سیاست ہے وہ اس میں مداخلت کرتی رہے، کیونکہ جو میرٹ پہ آئے گا وہی کام کر سکے گا نا. ابھی اچھا یہ جس طرح سے ہم بات کریں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے پنجاب کی، اگر ہم بات کریں تو یہ چیزیں بھی متاثر کرتی ہیں یہ وائس چانسلرز کی جو ابھی تعیناتی ہونی ہے. اس دیکھیں جو کمیٹی بنی ہوئی ہے اور اس میں کمیٹی کے جو ممبر ہیں پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئر پرسن ڈاکٹر شاہد نذیر صاحب، کل میری ڈاکٹر شاہد منیر صاحب میری کل ہی ان سے بات ہوئی، تو ان کا کہنا تھا کہ جس کمیٹی میں میں موجود ہوں گا نا تو میں نہ تو کسی کی سفارش سنوں گا اور نہ کرنے دوں گا. اور انہوں نے یہ بات کہی کہ میں نے پہلے بھی ایسے کبھی نہیں کیا. تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ کوئی نہ کوئی ایماندار کوئی ایسا اس کا ممبر ہے کہ جو اس چیز کو ریٹیلیشن تو شو کرے گا یا دکھائے گا، اور ہونا بھی یہی چاہیے. ریگولر بھی آئیں، پھر اس کے بعد میرٹ بیس بھی آئیں، پھر وہ کام بھی میرٹ والے کریں گے. اس طرح کی چیزیں جیسے ہم دیکھتے ہیں جب اس فارسی کلچر ہوتا ہے یا کسی نہ کسی بنیاد پہ آتا ہے تو پھر وہ اس میں پینیٹریشن بہت ساری ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا چلے آپ نے وجوہات تو بتا دی جس میں مین ہمیں یہی نظر آتی ہے کہ سیاسی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے پنجاب میں اور پورے پاکستان میں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے جو معاملات تھے وہ تعطل کا شکار ہوئے. لیکن اب آ جاتے ہیں کانسیکوینسز پر. جب ہم بات کرتے ہیں کسی ایک بڑی یونیورسٹی میں وائس چانسلر کا نہ ہونا، یہ وہاں کے اسٹرکچر کو کس طرح سے متاثر کرتا ہے؟ دیکھیں میں شروع کروں گا پنجاب یونیورسٹی سے. یہیں کے مسائل ہیں، ان کے جو ملازمین ہیں ان کے بہت سارے مسائل ہیں، ان کے ایشوز سولو نہیں ہو رہے، ان کے کچھ جائز ایشوز ہیں، مطالبات ہیں وہ نہیں ہونے پا رہے، بہت سارے الاؤنس ان کے رہتے ہیں. اسی طرح باقی جو ورکر ہیں ہم ان کی بات کریں، ان کے بھی بہت سارے مسائل رہتے ہیں. اسٹوڈنٹس کے اگر ہم بات کریں پنجاب یونیورسٹی کا اتنے ماہ تک سینڈیکیٹ کی میٹنگ ہی نہ ہوئی. اس کے بعد ان کے بہت ساری جو ایڈمیشن پالیسیز تھی وہ ڈلیور نہیں ہو سکی. پنجاب یونیورسٹی کا اب ان کو یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ بی ایس سی جو ہے انہوں نے 2 سالہ چلانا ہے یا ایسوسیٹ ڈگری انہوں نے چلانا ہے. یہ چیزیں نہیں ہو سکی جس کی وجہ کر کے چونکہ وی سی نہیں تھا، سینڈیکیٹ کی میٹنگ نہیں ہوئی. سو الٹیمیٹلی اسٹوڈنٹس پر براہ راست جو ہیں وہ اس کے اثرات جو ہیں وہ نمایاں ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی بہت سارے، اور جو یہاں ریگولر پڑھ رہے ہیں یا پھر جو پرائیویٹ پڑھ رہے ہیں انہیں پہ ہوا ہے. اچھا ایک کوئکلی آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گی، پھر ہمیں بریک شامل کرنی ہے. ہم جب یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس کی بات کریں تو جب اس کو یونیورسٹی بنایا جانا تھا تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم بن گیا تھا، کیونکہ وائس چانسلر جو تھی وہ ایک پارٹی تھی، جو وہاں کے جو کالج کے اپنے ٹیچرز جو اپنی پروفیسرز تھیں وہ ایک پارٹی تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پہ 5 ڈسپلنس پڑھائے جاتے ہیں، اس کو انہی کے مطابق رہنا چاہیے، اور کالج آف ہوم اکنامکس کو کبھی بھی ایک جرنل یونیورسٹی نہیں بنانا چاہیے. جو اس کی اسپیشلٹی اور اس کا ایسنس ہے وہ برقرار رہنا چاہیے. بٹ بہرحال الٹیمیٹلی وائس چانسلر صاحبہ نے بہت زور لگایا اور وہ یونیورسٹی بن گئی. اور انفارچونیٹلی میں کہوں گی کہ ایک ہی پنجاب میں یا لاہور کی اگر ہم بات کریں، ایک ہی ایسی یونیورسٹی تھی جو اسکل بیسڈ آپ کو سکھا رہی تھی، خواتین کے لیے بہت اچھا کام کر رہی تھی. آپ نے اس کو جرنل یونیورسٹی بنا دیا. بٹ بہرحال جب جس طرح سے ابھی کوئی اور نیا وائس چانسلر آتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے جو ڈیسیژنز ایک وائس چانسلر لے لیتا ہے لیکن اس کے جانے کے بعد وہ ریورس ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر جیسے آپ نے ذکر کیا گورنمنٹ کالج لاہور پہلے کالج تھا، بعد میں اس کو ڈیولپ کیا گیا، یونیورسٹی بن گیا. اور اسی طرح اگر ہم یو ای ٹی کی مثال لیں، یو ای ٹی کے بہت سارے ایسے وہ چونکہ اسپیشل صرف انجینئرنگ کے لیے، ہوم اکنامکس کی بات میں آ رہا ہوں، پہلے اس کا بات کر لیتے ہیں. کیونکہ اس کا یہ ہے کہ چیزوں کو ڈیولپ کیا جاتا ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ. یہ ایک اچھی چیز ہے، کالج سے چیز یونیورسٹی کی طرف آ رہی ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. جہاں تک تعلق ہے اس کو واپس لینے کا، دیکھیں اس کا ڈیولپمنٹ کا بجٹ جاری ہو چکا ہے، اس کے پروجیکٹ سٹارٹ ہو چکے ہیں، اس کے مختلف ادارے بن چکے ہیں. تو اس طرح اس کو نہ تو واپس لیا جانا چاہیے اور نہ اس طرح. دا پوائنٹ از کہ ایک آپ کی جب ایک اسپیشلائز یونیورسٹی ہے تو آپ اس کو جرنل یونیورسٹی کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو یہ صرف یہ بات ہے، آپ یونیورسٹی بنائیں بٹ وہ جو آپ کی اسپیشلائزیشنز ہیں، جو آپ کے ڈپارٹمنٹس ہیں، انہی میں آپ ایڈیشنس کریں اور انہی کی جو آگے برانچز ہیں وہ لوگوں کو پڑھانا شروع کریں. اپ ٹو ڈیٹ آپ کا مٹیریل ہو سارا. یہ بات ہے، اس پہ اعتراض بنتا ہے کیونکہ یو ای ٹی کی اگر ہم بات کریں وہ صرف انجینئرنگ کے لیے تھی. ابھی جب سے ان کے جو وی سی آئے ہیں انہوں نے آ کے وہیں پہ جنرل کمپیوٹر سائنس کو بھی شروع کروا دیا ہے، کیمسٹری، فزکس، باقی سارے پروجیکٹ جو اس میں سبجیکٹ ہیں وہ اس میں اسٹارٹ ہو گئے ہیں. تو اسی طرح اس بار تو یہ پتہ چلا جو انجینئرنگ کا ان کا اپنا میرٹ تھا وہ کم رہا ہے اور کمپیوٹر سائنس کا اوپر چلا گیا. بہت سارے مسائل ہیں، ایشوز ہیں. یہ جو اسپیشلائزیشن جہاں کی ہوتی ہے نا، آپ چیزوں کو اپڈیٹ ضرور کریں، وہاں پر آپ نئے کورسز انہی سے ریلیٹڈ ضرور انٹروڈیوس کروائیں، نئی ڈگریز انٹروڈیوس کروا دیں، لیکن ان کا ایسنس آپ خراب مت کریں
جنرل یونیورسٹی بنا کے. تو جنرل یونیورسٹی تو پھر آپ کی پنجاب یونیورسٹی بھی, اور اس طرح کی متعدد یونیورسٹیز بھی کام کر رہی ہیں. سو یہ جو ایک خوبصورتی ہوتی ہے, بیسیکلی بات یہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ جو اس کا ایسنس ہے وہ برقرار رہنا چاہیے. بٹ تھینک یو سو مچ عبدالوحید ربانی صاحب, ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے. بڑے تفصیل سے انہوں نے تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ایکسپلین کی. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کر لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور آج جو مختلف ستارے ہیں وہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے اس پر بھی ہم بات کریں گے, اور جو مختلف انڈیویجولز ہیں, جو مختلف زوڈک سائنز ہیں, ان کے ستارے کیا کہتے ہیں, اس پر ہم نے بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت اجمل رحیم صاحب ایسٹروپامسٹ اس وقت ہمیں اسکائپ پر جوائن کریں. اجمل صاحب تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے ہم زوڈک سائنس کی بات کر لیتے ہیں کہ مختلف زوڈک سائنس کا جو آج کا دن ہے وہ کیسا رہے گا, اور پھر ہم سیاسی صورتحال پر بات کر لیں گے. میں مختصراً بہت شکریہ آپ کا. مختصراً آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ آج ایریز کا جو دن ہے بڑا اچھا ہوگا. اپنا ذہنی طور پہ مذہبی ہوں گے اور اپنے ذاتی کاموں کو ترجیح دیں گے اور پرسکون رہیں گے. ٹورین جو ہے نا وہ ان کا جو آج کا دن ہے وہ اخراجات ان کے بہت زیادہ ہوں گے, اننیسیسری پیسے خرچ کریں گے اور کسی نہ کسی نیگیٹو کاموں میں گھسنے کی کوشش کریں گے. اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا ہوگا. اس کے بعد آ جاتا ہے جیمنائی. جیمنائی کو ان کی کوئی نہ کوئی خواہش پوری ہوگی, کوئی فائدہ ہوگا, کوئی اگر باہر جانے کا سفر تو وہ اس کا کلیئر ہو جائے گا, اور اگر اس کی کوئی شادی طے ہونی ہے تو آج ڈیٹ فکس کر لیں گے. کینسیرین کا چوتھا گھر ہے اور ان کو آج کوئی پروموشن کی, کوئی پروفٹ کی, کوئی اپ گریڈیشن, رتبہ مرتبہ صحت ان کی بہتری ہوتی نظر آتی ہے. اس کے بعد آتا ہے لیو. لیو کا جو آج کا دن ہے وہ آج وہ بہت زیادہ دیالو قسم کے ہوں گے. وہ کریں گے اللہ آپ کا بھلا کرے, چیریٹی, دان, صدقات اور عبادات میں زیادہ مصروف رہیں گے. اگر وہ باہر کے ملک انہوں نے اپلائی کیا ہے تو اچھی ای میل آ جائے گی, ان کی پروموشن اور ان کی ایڈمیشن ہو جائے گی. یا سفر کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں, ان کے ریسرچ ورک میں بھی کوئی فائدہ ہو جائے گا. ویرگو کا بنتا ہے یہ 8واں گھر, کوئی پراپرٹی ٹرانسفر ہو جائے گی, کوئی لون مل جائے گا, کوئی قرضہ اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے, کوئی نہ کوئی سروس میٹر میں ان کو فائدہ پہنچ جائے گا. اسی طرح اگر لبرا کا دن دیکھیں تو ان کا 7واں گھر ہے, تو میاں بیوی اکٹھے ٹریول کرتے نظر آ رہے ہیں. میاں بیوی میں بہت اچھی ہوگی, مشترکہ کاروبار میں بہت اٹھان ہوگی, باہر کا ویزا لگ جائے گا, یہاں کوئی سفر کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. یہ ان کے لیے آج کا دن بہت فائدے دینے جا رہا ہے. اسکارپین کا یہ آپ کا 6واں گھر ہے, یہ مصروفیت میں گزرے گا اور یہ سارا دن اپنے ورک پلیس پہ کام میں لگیں گے سبارڈینیٹ کے ساتھ. سر اٹھانے کا ٹائم بھی نہیں ملے گا اور یہ کافی مصروف نظر آتے ہیں, اور ان کی انکل, چچا چاچی, ماما مامی کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی ملاقات ہو سکتی ہے. سیجیٹیرین 5واں گھر ہے, یہ بچوں کے ساتھ کھیلتے کودتے نظر آ رہے ہیں اور اللہ گلا سپورٹس ایکٹیویٹیز میں, اور بچوں کے ساتھ سیر سپاٹے پہ شام کو کہیں جائیں گے, بچوں کے ساتھ پارک میں یا کھیلنے والی جگہ پہ. اور اگر یہ ہائر ایجوکیشن میں ہے تو ان کو یہاں فائدہ ہوگا. کوئی اچانک پیسے ملتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. کیپریکون ان کا 4تھا گھر ہے, کوئی نئی گاڑی خریدنے کے چکر میں ہوں گے, یا نیا گھر لینے کے چکر میں ہوں گے, یا کوئی کاروبار کو بہتر کرنے کے چکر میں, اور والدہ کی طرف سے کوئی بہت اچھی سپورٹ مل جائے گی, جو والدہ کی مدد سے یہ اپنے کام کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ایکویریس کا 3واں گھر ہے, چھوٹے چھوٹے سفر ان کے بڑے اچھے ہوں گے, مدد سے کبھی کس بہن بھائی کی طرف, کبھی کدھر جائیں گے. کمیونیکیشن سکل ان کی بہت اچھی ہے. اگر میٹرک ایف ایس سی کے پیپر ہو رہا ہے تو ان کا بہت اچھا ہوگا. ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی ہوگی اور لکھیں گے بڑا تیز تیز, اور ان کے آج ہم سائنس کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اسپائسز لاسٹ ہے. اسپائسز ان کو پیسے آتے نظر آ رہے ہیں, ان کو پیسے آئیں گے, کوئی فائدہ ہو جائے گا بڑا. آج کوئی میٹھی چیز کھاتے ہوئے یا بازار میں جا کے کچھ سویٹ ڈش, چائے اور کیا کہتے ہیں سوئیاں وغیرہ میٹھی چیزیں کھاتے ہوئے, اور پلس یہ بہت ہی آج سافٹ اسپوکن ہوں گے اور ان کو ان کے رکے ہوئے پیسے نکل جائیں گے. تو آج کا دن سب کے لیے اچھا ہے, کوئی نیگیٹو ہے ہی نہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, یہ آج کا دن تو مختلف زوڈک سائنس کے لیے اچھا ہے, لیکن آج کا دن جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے کیسا ہے؟
عمران خان صاحب کا آج جو 18 تاریخ سے پھر برا وقت شروع ہونے جا رہا ہے، 18-19 اور پھر اس کے بعد 29-30. یہ 29-30 تک یہ پرابلم ہے، خوف زدہ، ان پہ گرفتاری، ان پہ ایلیگیشن، ان پہ پرچے اور مزید اس طرح اللہ نہ کرے کوئی پہ ہوگی تو پریشر میں رہیں گے. ابھی یہ پریشر سے باہر نکلتے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ان کا 8واں گھر انفلیکٹڈ ہے، مون بھی وہاں پہ ہے اور وہاں پہ جوپیٹر بھی. لہٰذا ایک تو ان کی سپورٹ ختم ہو جائے گی، جوڈیشل سپورٹ ختم ہو جائے گی، وہاں پہ ان کو اب تھوڑا سا ٹف ٹائم ملے گا. اور مون ڈیل کرتا ہے ان کی بیگم کو، لہٰذا ساتھ ان کی بیگم بھی افیکٹ ہوتی نظر آ رہی. جیسے کل ان کو پرسوں جانا پڑ گیا بیگم کے ساتھ ہائی کورٹ. تو اس طرح کے اس دفعہ دونوں میاں بیوی تھوڑا سا ٹف ٹائم کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. نیب راولپنڈی نے بھی بشرا بی بی کو طلب کر لیا کل کہ 18-19 ان کے لیے ٹف ہے، میں بھی اس دن دوبارہ گرفتار ہو جائیں. عمران خان صاحب دوبارہ کب گرفتار ہو سکتے ہیں آپ کی پریڈکشن کے مطابق؟ 18-19 کو یا 29-30 کو. 18-19 کو یا 29-30 کو. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب جب گرفتار ہوں گے تو کیا ریلیف ملے گا عدالتوں سے؟ نہیں، کیونکہ اس دفعہ وہ جوپیٹر اس وقت راہو کے نیچے آ گیا، لہٰذا جوڈیشری کو آپ ابھی سنیں گے جوڈیشری پہ پریشر آنا شروع ہو جائے گا. ایسی باتیں سننے کو ملے گی کہ جی فلاں کو پوچھا جا رہا ہے، فلاں کی ایکسپلینیشن کال ہوگی، فلاں کی یہ ہوگی. تو انڈر پریشر ہو کے ان پہ پریشر آئے گا اور وہ اس دفعہ وہ فیصلوں میں تھوڑا سا اب سوچ سمجھ کے کریں گے، کیونکہ پہلے جو فیصلے کیے ان پہ ان کو کرٹیسزم بہت ملا، اس کرٹیسزم کا ان کے افیکٹ آئیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ آنے والے وقت میں عمران خان صاحب کے لیے کیا کوئی مشکلات مزید بڑھتی دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام تر جو کیسز ہیں وہ آرمی ایکٹ کے تحت اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت چلیں گے، تو جب یہ معاملات ہوں گے تو پھر ان کی تو پینلٹیز بہت اسٹرکٹ ہوتی ہیں. تو عمران خان صاحب کتنا متاثر ہو سکتے ہیں ان چیزوں کو؟ اور اب کی بار جب جیل جائیں گے تو جیل سے واپسی کب ہوگی پھر؟ عمران خان تنہائیوں کا شکار ہونے جا رہے ہیں. اور کس کا شکار ہونے جا رہے ہیں؟ تنہائیوں کا. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ لوگ ایسا ایسا جھڑنے شروع ہو جائیں گے، چھوڑنا شروع ہو جائیں گے. ان پہ پریشر جو کہتے ہیں بندہ اکیلا رہ جانا وہ ہوگا. اور ان پہ وہ آرمی کورٹ والی بات بالکل صحیح کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ بھی ان پہ پریشر آ سکتا ہے. یہ سال ان کا خاص طور پہ 9 جولائی تک تو وہ بہت برا ہے. 9 جولائی کے مہینے تک تو بہت برا ہے. اس کے بعد اگر کوئی ریلیف ملا تو اگست ستمبر میں ملے گا، جو ملتا ہوا مشکل نظر آ رہا ہے. لیکن میں بھی یہ ایگزائل میں چلے جائیں، میں بھی یہ باہر چلے جائیں، یہاں کوئی سمجھوتا کر کے ایک سائڈ پہ کہتے ہیں نکرے لگ جانا، وہ لگ جائیں گے. اور الیکشن یعنی اس سال نہیں ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سمجھوتا، کوئی ڈیل ان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے؟ اگست ستمبر میں جا کے ہوگی. اگر ہوئی تو اول تو مشکل نظر آ رہی، 90% نو ہے. اچھا، ایک اور چیز تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے انتخابات جو ہیں وہ اس وقت معمہ بنے ہوئے ہیں، 14 مئی کو تو کوئی انتخاب نہیں ہوا اور ابھی اکتوبر کا کہتی ہے حکومت، لیکن کچھ لوگ ریومرز یہ بھی ہیں کہ انتخابات اگلے 2-3 سالوں تک نہیں ہوں گے. تو آپ کی پریڈکشنز کیا کہتی ہیں؟ انتخابات 2-3 سالوں تک ہی ڈیلے ہوں گے یا اکتوبر میں ہو جائیں گے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ اکتوبر میں یہ لکھ لیں، لوہے پہ لکیر ہے، باقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ تو ہمارا انالیسس ہوتا ہے، یہ کہہ رہا ہوں کرنا تو اللہ کی ذات میں ہوتا ہے. بٹ ایز پر ہاروس کو اکتوبر میں الیکشن ہوتا نہیں نظر آ رہا. مے بی نیکسٹ اکتوبر میں جائے، وہ بھی 60% چانس ہے کہ الیکشن ہو جائے، کیونکہ یہ ابھی گورنمنٹ ایکسٹینڈ کرے گی اپنے آپ کو. اور اجمل صاحب ایک اور تھوڑی سی یہ بھی اس کو بھی ہائی لائٹ کر دیجیے گا کہ اس وقت IMF کی جانب سے پاکستان کو بہت زیادہ ٹف ٹائم مل رہا ہے اور چیزیں جو ہیں وہ مزید تعطل کا شکار ہو رہی ہیں. تو یہ پاکستان پر مزید کتنا پریشر آ سکتا ہے؟ اور جو IMF کی قسط ہمیں ملنی ہے، کیا اس کے چانسز کب تک ہیں؟ اکنامک سٹیبلٹی کوئی آ سکتی ہے، نہیں آ سکتی؟ اس حوالے سے آپ بتائیں تھوڑا سا، پریڈکشن کیا ہے؟ 25 مئی کے بعد آپ کو IMF کی طرف سے اچھی خبریں آنی شروع ہو جائیں گی اور 1 جون تک پیسے مل جائیں گے.
जून तक पैसे मिल जाएंगे, 25 मई तक जो है वो आप कह रहे हैं कि मामला जो है वो बेहतरी की जानिब आ जाएंगे। एक और चीज़, जिस तरह से आपने भी कहा कि इमरान खान साहब का भी बड़ा टफ टाइम है और गिरफ्तार किया जा सकता है, मोस्ट लाइकली 29-30 को मई को या फिर 18-19 को। अब की बार जब गिरफ्तार होंगे सो जो अवामी रद्द अमल है उस पर आपकी क्या प्रेडिक्शन है कि पहले की तरह ही रिएक्शन आएगा या अब की बार थोड़े लोग ठंडे हो जाएंगे? क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी वजह, अगर ना लोग बाहर निकले तो ये हो सकती है जो पहले गिरफ्तार हो रहे हैं उनके साथ तो फिर बहुत बुरी हो रही है। देखिए तो अवामी सपोर्ट, देखिए जहां तक बाहर निकलेंगे लोग वो तो कारकुन बाहर निकले, अवाम तो बाहर नहीं निकलेगी, ना उनको अफोर्ड कर सकते हैं अवाम, ना उनको खाने की पड़ी हुई है कि सड़कों पे आके फिर उनके पर्चे या पकड़ के कुट शुट तो खा नहीं सकते। तो ये कारकुन जो इक्का दुक्का रह गए हैं वो हल्का फुल्का म्यूजिक वो भी अब उनके सॉफ्टवेयर अपडेट होने शुरू हो गए हैं। आप ये ना कहें कि सिर्फ इमरान खान की पार्टी को ही प्रॉब्लम आएगा, दूसरी पार्टियों को भी टफ टाइम मिलेगा। ये सियासतदानों के लिए टफ टाइम है, गवर्नमेंट के लिए टफ टाइम है, तो इसलिए अब वो हंगामे या वो चीजें नजर नहीं आती। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। अजमल रहीम साहब हमारे साथ स्काइप पर मौजूद थे और प्रेडिक्शन कर रहे थे सियासी मंजरनामे के हवाले से, बट वी होप कि जो भी हो हमारे मुल्क के लिए बेहतर से बेहतरीन हो। व्यूअर्स, उसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।